खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ ही हो। खुदावंद यीशु मसीह के अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 16वें बाब की 12वीं आयत से, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूँ, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह अल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदा ने मेरे अज़ीज़ों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर अक़दस सालूस यानी पाक तसलीस की ईद मनाते हैं। पाक तसलीस जिसमें हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि पाक तसलीस है क्या? कौन कौन है पाक तसलीस में? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दुस। ये तीन अशख़ास हैं जो पाक तसलीस में शामिल हैं। और ये पाक तसलीस यानी खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस ये हमारे ईमान का मरकज़ हैं, क्योंकि पाक तसलीस पर हर एक मसीही की बुनियाद है। अगर हमारे ईमान की बुनियाद पाक तसलीस पर नहीं तो हमारा ईमान बेमायनी है, उसकी कोई बुनियाद नहीं, बेबुनियाद वो ईमान होता है। इसीलिए हर एक मसीही मोमिन का ईमान पाक तसलीस पर होना चाहिए। और जब हम सलीब का निशान बनाते हैं तो हम पाक तसलीस का इकरार करते हैं। जब भी हम गिरजाघर में दाखिल होते हैं तो चाहे हमारे जहन में हो या ना हो, गिरजाघर में दाखिल होते ही या होने से पहले हमारा हाथ सलीब के निशान के लिए हमेशा उठता है, जो कि पाक तसलीस पर हमारा ईमान और इकरार जाहिर करता है। और इसीलिए हम मसीही, हम पाक तसलीस ही के ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमारा ताल्लुक़, हमारा रिश्ता किसके साथ है। ये पाक तसलीस है, खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस है, जो खुदा के साथ हमारा मिलाप करवाता है, जो खुदा के साथ हमें शामिल करती है, जो खुदा के साथ हमें खुदा का ख़ानदान बनाती है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, हम चर्च में आए हैं, आपको नहीं पता आपके साथ का शख्स बैठा है जो आपके साथ, वो कहाँ से आया है, आपके घर के साथ वाले घर से है या किसी दूसरी जगह से आया है, लेकिन हम इस जगह पर इकट्ठे मौजूद हैं। और ये हमारा पाक तसलीस में इकरार है और खुदा के ख़ानदान होने की निशानी है कि कोई एक चाहे यहाँ से है, कोई मजंग से है, दूसरा शायद इचरे से है, आप इकट्ठे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि खुदा हम सबको अपने नाम में, पाक तसलीस में, अपने घर में इकट्ठा करता है। और इसीलिए पाक तसलीस की ये ईद हम सबको जोड़ती है, हमारा एक रिश्ता बनाती है, ताल्लुक़ बनाती है खुदा के साथ और फिर एक दूसरे के साथ ईमान में हमारा ताल्लुक़ मजबूत करती है। और इसीलिए पाक सलीब का निशान हमें इस बात का इकरार करवाता है कि हमारी ईमानी ज़िंदगी का आगाज़ और इंतहा पाक तसलीस में है। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में चंद एक जगह पर हमें पाक तसलीस का जिक्र सुनने में मिलता है। पाक तसलीस यानी खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस का। हम अगर अनाजील में देखें तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के मुतजस्सद होने से पहले जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और किसी को याद है क्या सलाम देता है? पहले कहता है सलाम है पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है। लेकिन उसके बाद वो खुदा का पैगाम उसे देता है, मुकद्दसा मरियम को, और क्या कहता है कि तू रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। खुदा बाप
اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ روح القدس مقدسہ مریم پر نازل ہو گئے، یعنی پاک تثلیث کا تیسرا شخص، اور روح القدس کی قدرت سے خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن سے اس دنیا میں آتے ہیں، یعنی پاک تثلیث کا دوسرا شخص۔ دوسری مرتبہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ ہمیں یسوع مسیح کے بپتسمے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں اور پانی سے باہر نکلتے ہیں تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اور وہ کس کی آواز تھی؟ خدا باپ کی۔ اور روح القدس کبوتر کی صورت میں نازل ہوتا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری مرتبہ ہم نے چند ایک دن پہلے عید سعود منائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور انہیں کس نام سے بپتسمہ دو؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس۔ یہ ہم خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے تیسری مرتبہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سنتے، لیکن اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح نے بہت بار کہا ہے، آج کی انجیل مقدس میں بھی کہا ہے کہ میں جاتا ہوں، جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے، اور جو روح القدس آئے گا جو وہ تمہیں دے گا وہ میرا ہے، وہ مجھ سے تمہیں دے گا۔ اور ایک بار پھر آج ہم پاک تثلیث کا اقرار سنتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ سوال سننا پڑتا ہے کہ یہ تین اشخاص جو ہیں ایک کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک جمع ایک کتنے ہوئے؟ تین۔ یہ ہمارا انسانی ذہن کہتا ہے، یہ حساب کہتا ہے، میتھمیٹکس کہتا ہے، لیکن انسان کو یہ سب کچھ، یہ سائنس، یہ میتھمیٹکس، ہر کوئی دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اور خدا جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ ناممکنات کا خدا ہے۔ اگر وہ انسان کو یہ شعور دے سکتا ہے کہ ایک جمع ایک تین ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک جمع ایک ہوں۔ اور یہ ہم پاک تثلیث میں خدا کے اس بھید کو جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، پاک تثلیث ایک بہت گہرا بھید ہے۔ ہم اپنی انسانی سمجھ سے، انسانی ذہن سے اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمارے ساتھ ایمانی ہمارا جذبہ نہ ہو، کیونکہ ایمان اور سمجھ، انسانی ذہن، انسانی سمجھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چیزیں جو انسانی سمجھ، انسانی ذہن سمجھنے سے قاصر ہے، وہ خدا ممکن کرتا ہے۔ اور ہم سب کی زندگیاں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ایسے بے شمار معجزات سے بھری ہوں گی کہ جہاں پر ہمیں ناممکن لگتا تھا لیکن خدا نے ممکن بنایا۔ یہ خدا کی موجودگی ہے، یہ پاک تثلیث کی موجودگی ہے، اور خدا ہر روز ہمیں اس پاک تثلیث کی موجودگی میں آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے۔ پاک تثلیث میں ہم خدا باپ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کے بعد بیٹا ہے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور تیسرے نمبر پر روح القدس ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے۔ اور اسی لیے میرے عزیزو، پاک تثلیث ہر ایک ساکرامنٹ کی بنیاد ہے۔ آپ کوئی بھی ساکرامنٹ دیکھ لیں، بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، کس نام میں دیا جاتا ہے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ استحقام دیا جاتا ہے روح القدس میں۔ پاک شراکت ملتی ہے، خداوند یسوع مسیح میں ملتا ہے، پاک تثلیث کا دوسرا شخص۔ بیماروں کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے پاک تثلیث کے نام میں، ایک کاہن ہے، اس کی آرڈینیشن ہوتی ہے پاک تثلیث میں۔ ہر ایک ساکرامنٹ پاک تثلیث میں ہے، اور پاک تثلیث ہے جو ہمیں اس دنیا میں قوت دیتی ہے۔ اب جب صلیب کا نشان بناتے ہیں نا، تو صلیب کا نشان بناتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ پاک تثلیث کا اقرار کرتے ہیں کہ میں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اور جب رسولوں کا عقیدہ پڑھا جاتا ہے تو کیسے ہم شروع کرتے ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔ پھر وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا۔ یہ دیکھیں، پاک تثلیث ہمارے ایمان کے اقرار میں سب سے پہلے آتی ہے۔
ہمارے ایمان کا آغاز ہی پاک تسلیس سے ہوتا ہے، اور یہ رسولوں کا عقیدہ، یہ رسولوں کا عقیدہ اسی لیے ہے کیونکہ رسولوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم آج بھی اس عقیدے کو سنبھالے ہوئے سب سے پہلے پاک تسلیس میں ایمان کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں۔ اور جب جب ہم پاک تسلیس کا اقرار کرتے ہیں، جب جب ہم صلیب کا نشان بناتے ہیں، تو اس سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ اسی لیے جب دعا کی جاتی ہے، آپ صلیب کا نشان بناتے ہیں، شروع میں بھی، آخری برکت پر بھی، اور کاہن بھی جب آپ کو برکت دیتا ہے تو ہمیشہ صلیب یعنی پاک تسلیس میں آپ کو برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں مختلف تو ہیں، لیکن یہ تینوں خدا میں ہیں۔ خدا باپ بھی ہے اور بیٹا اور روح القدس بھی، اور یہ تینوں اکنوم، یہ تینوں اشخاص مل کر پاک تسلیس بناتے ہیں۔ ہمارے خاندان ہیں، ہمارے گھرانے ہیں، ہمارے گھرانوں میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، بچے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ خاندان سے رہتا ہے، خاندان سے جڑے رہتے ہیں، خاندان سے علیحدہ نہیں ہوتے، اور خاندان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کے بیٹے یا بیٹی کو دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس سے پہچانے جاتے ہیں یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے روح القدس بھی اور بیٹا بھی، یہ پاک تسلیس کے اشخاص ہیں۔ ہم اس پاک تسلیس میں خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے ان بچوں کو جب صرف سمجھانے کے لیے، ان بچوں کو، آپ سب کو، یا جتنے بھی ہم اسکول میں پڑھے، ہمیں بتایا گیا کہ پانی کا فارمولا ہمیں بتایا گیا۔ کس کس کو یاد ہے جی پانی کا فارمولا کیا ہے؟ ہاں جی، H2O، یعنی کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 8 ایٹم، یہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ پانی بناتے ہیں۔ اور یہ پانی مختلف صورتوں میں ہے۔ پانی جو ہے وہ لیکوڈ میں بھی ہوتا ہے جب ہم پیتے ہیں اسے، پانی جو ہے وہ برف کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور پانی جب بخارات بن کر اڑتا ہے تو وہ بھی پانی ہوتا ہے۔ یہ اس کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن رہتا وہ کیا ہے؟ پانی ہی ہے، بدل نہیں جاتا۔ اسی طرح سے خدا بھی ہے، خدا باپ جو خالق ہے، خدا بیٹا جو کہ نجات دہندہ ہے، اور خدا روح القدس جو کہ پاک کرنے والا ہے۔ یہ تینوں مختلف تو ہیں، لیکن مختلف ہونے کے باوجود یہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ بڑا ایک گہرا بھید ہے۔ میں نے کہا نا، انسانی سمجھ سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ خدا ہے جو ہمیں فضل دیتا ہے، یہ خدا ہے جو ہمیں اس پاک تسلیس کا اقرار کرنے میں خدا ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ آج پاک تسلیس کی عید کے موقع پر خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک تسلیس میں اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ ہم جب بھی صلیب کا نشان بنائیں، صرف اسے بنانے کی حد تک نہیں کہ بس میں نے باپ بیٹا روح القدس کے نام سے آمین کہنا ہے، بلکہ ہمیشہ اسے ہم دل سے اپنے جسموں پر بنائیں تاکہ خدا اپنی برکت ہمیں دے۔ ہم پاک تسلیس کا اقرار بڑے ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم پاک تسلیس کا اقرار کیسے کرتے ہیں؟ ہم ان کو نہیں پتا کہ کیا کچھ ہے، ماں باپ کو پتا ہے، تو ماں باپ بچوں کا کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کر صلیب کا نشان بناتے ہیں کہ ان کے بچپن ہی سے اس پاک تسلیس میں ان کے ایمان کو خدا کی نظر کرتے ہیں کہ خدا ان کے ایمان کو بڑھائے، پاک تسلیس میں ان کے ایمان کو قوت دے۔ آج خدا صرف ان بچوں کو نہیں بلکہ ہم سب کو جو بڑے بھی ہیں، خدا ہمیں بھی چاہتا ہے کہ پاک تسلیس میں ہمارا ایمان اور اقرار مضبوط ہو، کیونکہ اگر پاک تسلیس میں ہمارا ایمان نہیں ہے تو وہ مسیحی ایمان نہیں ہے۔ پاک تسلیس میں ایمان ایک مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ ہماری جڑیں جو ہیں وہ پاک تسلیس میں ہیں، کیونکہ پاک تسلیس خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، خدا میں شامل کرتے ہیں۔ اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا
کہ ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو خداوند کی نظر کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے برکت پائیں، ہم اس کی طرف بڑھیں، اس سے دور نہ رہیں۔ اور یہی پاک تثلیث کا بھی طریقہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں، خدا میں آگے بڑھیں، خدا کی برکتیں پائیں، اور ہمیشہ خداوند میں اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے خداوند کو ہمیشہ تھامے رکھیں۔ آئیں خداوند سے دعا کریں کہ مہربان خدا باپ ہمیں ہمیشہ اس ایمان میں مضبوط رہنے کا فضل بخشے، تاکہ خداوند کی برکتیں، اس کی رحمتیں، پاک تثلیث کی برکات ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم ہوں، اور ہم خداوند میں اپنے ایمان میں بڑھتے جائیں، اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں میں جلال پائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔